बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान में फ़तह मिल चुकी है। अफ़गानिस्तान का पूरा कंट्रोल तालिबान के पास आ चुका है। तालिबान की अमरन इस्लामी इमारत बहाल हो चुकी है। अफ़गान तालिबान रात भर अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जश्न मनाते रहे हैं। बिलखुसूस अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत कैपिटल काबुल है, वहाँ पर रात भर अफ़गान तालिबान के जो फ़ौजी कमांडोज थे वो गश्त करते रहे हैं। हर जगह पर इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए गए हैं। खुसूसी तौर पर जो अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर वाक़े सदारती महल था, जिसमें अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी अमरीका की ग़ुलामी किया करते थे, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है, कंट्रोल किए है और वहाँ पर तमाम जो काबुल हुकूमत के झंडे थे उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जगह पर इस्लामी इमारत के सफ़ेद झंडे जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुज़य्यन हैं, उन्हें लहरा दिया गया है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो काबुल का सदारती महल है, इसे कल 15 अगस्त को फ़तह किया था। वैसे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो मुकम्मल फ़तह है वो 15 अगस्त 2021 को हुई है। तारीख़ के अंदर ये बात याद रखी जाएगी कि 15 अगस्त अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़, अमरीका और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, इस्तिमारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ तालिबान की आज़ादी का दिन है। अल्लाह के मुजाहिदीन की आज़ादी का दिन है। वो लोग जिनके दिलों के अंदर ईमान की ताकत थी, उन्होंने दुनिया के 50 मुल्कों को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इसलिए 15 अगस्त ये आज़ादी का दिन है और 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, जब बर सग़ीर के अंदर बरतानवी इस्तेमार से पाकिस्तान के मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की थी। तो बहरहाल लाज़िम काम, रात भर जो अफ़गान तालिबान ने जो काबुल हुकूमत का सदारती महल था जो अब तालिबान का है, वहाँ पर पहरा दिया है और वहाँ पर तालिबान के जो सीनियर कमांडर थे उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर वाक़ सदारती महल का कंट्रोल हासिल किया है। अफ़गान तालिबान ने इस सदारती महल के अंदर तिलावत कलाम पाक से अपनी इस्लामी हुकूमत का आगाज़ किया है। तालिबान के मुजाहिदीन ने वहाँ तिलावत की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पेश किया गया है और फिर इसके बाद अल जज़ीरा जो कतर का मशहूर टीवी चैनल है, बल्कि अरब दुनिया का बेहतरीन और शानदार टीवी चैनल है जो हर जगह मुसलमान मज़लूमों की हिमायत करता है, उन्होंने ख़ास तौर पर लाइव कवरेज की है, जिसमें जो तालिबान के उस वक्त के मुजाहिदीन जो वहाँ पर लीडर थे, ज़िम्मेदारान थे, मसूलीन थे, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हमारे दिल खुश हैं कि आज हमें 20 साल के बाद अपना हक मिल गया है, हमें आज़ादी मिल गई है। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है, सियासी क़यादत है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला शहाबुद्दीन और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी और शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और इसके अलावा जो दीगर सीनियर कायदीन हैं वो दोहा कतर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने काबुल के सदारती महल में जब तालिबान दाखिल हुए, इसकी कवरेज और इसकी लाइव जो नशरियात हैं उन्होंने भी अल जज़ीरा में लैपटॉप के अंदर देखी थी। उसकी वीडियो भी हमने आपके सामने नशर की हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सदारती महल और अफ़गानिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे वो तालिबान के कंट्रोल में हैं और अफ़गान तालिबान काबुल के अंदर अमन व अमान बहाल करने के लिए इजाफ़ी फ़ौजी दस्तों को मुख्तलिफ़ सूबों से मंगवा चुके हैं और पूरे सूबे के अंदर अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस हैं। यहाँ तक के नाज़रीन काम, कल इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि एक मुल्क को, या आप कह सकते हैं एक कौम को, दुनिया के 50 मुल्कों से आज़ादी मिली है, लेकिन मजाल है वहाँ पर कोई ऐसा हादसा पेश आया हो जिसमें लोगों की जानें गई हों, कोई अफरा तफरी पेश आई हो, कोई लोगों से मालो जायदाद छीनी गई हों, लूट मार खसूट किया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कहीं इब्तदाई कुछ छोटे मोटे वाक़यात पेश आए हैं तो तालिबान ने वहाँ फ़ौजें दाखिल करके उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफ़गान तालिबान के जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इस्लामी इमारत ने ऑर्डर दिया है कि कोई किसी के घर में दाखिल नहीं होगा। अगर कोई साबिक हुकूमत के अंदर वज़ीर भी था तो उसके घर में भी तालिबान के मुजाहिदीन बग़ैर ऑर्डर के नहीं आएंगे और हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ है, हर किसी को मुआफ़ी है
اور کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ ہماری طرف سے ہم نے اپنے تمام مخالفین کو معاف کر دیے ہے، اگر آئندہ وہ مخالفت کریں گے تو پھر انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، جو افغان طالبان کے جو سیاسی قائد ہیں ملا عبد الغنی برادر، جو دوحہ سے افغانستان کابل واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ کسی بھی وقت کابل آ سکتے ہیں، ان کا اس فتح پر جو مبارکباد کا پیغام ہے وہ بھی نشر ہوا ہے۔ ملا عبد الغنی نے اپنے اس 2 منٹ کے ویڈیو پیغام کے اندر کہا ہے کہ یہ جو نصرت ملی ہے، یہ جو فتح ملی ہے، یہ افغان عوام کی مسلسل جد و جہد اور قربانی کا نتیجہ ہے، اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے افغان طالبان کو نصرت ملی ہے۔ ہمیں اس نصرت اور مدد کی قدر کرنا ہوگی اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور اسلامی امارت کو اور دین اسلام کو، شریعت اسلام کو اپنانا ہوگا اور اسے نافذ کرنا ہوگا۔ ملا عبد الغنی برادر نے کہا ہے کہ اس موقع پر وہ تمام افغانستان کے عوام کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، امن و امان ملے گا اور ہر جگہ پر سہولیات دی جائیں گی اور کسی پر کوئی تجاوز نہیں ہوگا، تعدی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ افغان طالبان کے قائد ملا عبد الغنی برادر نے کہا ہے کہ اس موقع پر امارت اسلامی افغانستان کے پسے ہوئے مظلوموں کی دوبارہ سے تعمیر نو کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور مختلف ملکوں کو یقین دہانی کرائی ہے طالبان نے کہ ان کے جو ڈپلومیٹک مشن ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو طالبان کے دوسرے بڑے قائد ہیں ملا عبدالسلام حنفی، انہوں نے بھی فارسی کے اندر اسی طرح کا بیان نشر کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر افغان طالبان کی جو سینئر قیادت ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے نہ صرف افغانستان کی عوام کو، اپنے مخالفین کو، بلکہ پوری دنیا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ ہم عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، عالمی قوانین کی روشنی میں دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، افغان طالبان کو پوری دنیا سے مبارکبادوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ مختلف بڑی شخصیات طالبان کی اس فتح پر جشن منا رہی ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ پاکستان کے نامور عالم دین اور پاکستان کے معروف مفتی، اور جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، مفتی محمد تقی عثمانی، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان کی فتح سے فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی کہ انہوں نے مخالفین کو عام معافی دے دی، اور اسی طرح سے ایمان کی طاقت کی بدولت انہوں نے دنیا کی ٹیکنالوجی سے لیس قوتوں کو شکست دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام اور ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی بھی شے نہیں ٹھہر سکتی ہے اگر اس کے لیے کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، دنیا کو اس معجزے کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یقیناً پاکستان کے معروف عالم دین کا یہ بیان بہت طالبان کے لیے خراج تحسین ہے۔ آپ جانتے ہیں جو افغان طالبان ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ کوئی سیاسی مدارس کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں سکولوں کے اندر نہیں پڑھے ہیں۔ یہ اکثر جو طالبان ہیں یہ دینی مدارس کے طلباء تھے، دینی مدارس کے اندر پڑھتے رہے۔ انہوں نے شریعت اسلامی پڑھی ہے، دین اسلام پڑھا ہے، فقہ پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، اور یہ نہ صرف افغانستان کے اندر پڑھتے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے دینی مدارس کے اندر بھی افغان طالبان کے جو اس وقت قائدین ہیں یہ پڑھتے رہے ہیں۔ بہت سے طالبان کے سینئر قائدین ہیں جو پاکستان کے مختلف مدارس کے اندر پڑھتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی کو افغان طالبان کی جانب سے استاد کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے استاد ہیں۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے جو معروف عالم دین تھے مولانا سمیع الحق شہید، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، جن کے بارے میں امریکہ کہا جاتا تھا، امریکہ کہا کرتا تھا کہ طالبان کا جو بانی ہے وہ اکوڑا خٹک کا مدرسہ حقانیہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ یہاں پر آ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، جو ان کے اساتذہ ہیں افغان طالبان کے، وہ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک سے طالبان کو مبارکبادوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ بالخصوص ناظرین کرام، فلسطین کی سڑکوں پر اور شام کے مسلمانوں میں طالبان کی فتح سے ایک طرح کی خوشی دوڑی ہے اور وہاں پر جشن ہے، اور ہم ایسی تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی سڑکوں پر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور شام کے مدرسوں کے بچوں کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہ ان کے بھائی مسلمان افغان طالبان جیت گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تصویر اسماعیل ہنیہ جو حماس کے سیاسی لیڈر ہیں ان کی اور طالبان کی بھی نشر کی جا رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ
طالبان کے جو قائدین ہیں، طالبان کی جو لیڈرشپ ہے دوحہ کے اندر، وہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں حماس کی جو لیڈرشپ ہے، اسماعیل ہنیہ وغیرہ، یہ بھی قطر کے اندر موجود ہیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے غزہ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو مئی کے شروع میں جنگ شروع ہوئی تھی، اس پر بھی ہم نے آپ کو کوریج کی تھی کہ کیسے اسرائیل کو شکست دی تھی حماس نے۔ تو افغان طالبان کی اسٹریٹجی اور افغان طالبان کی حکمت عملی سے دنیا کی مختلف تحریکیں اب سبق سیکھیں گی، درس لیں گی، اور یہ افغان طالبان کی کامیابی ہے کہ ان کی فتح اور ان کی کامیابی اور ان کی جیت کے پیچھے جو اسباب تھے، ان سے دنیا کی تحریکیں ان اسباب کو اختیار کریں تو یقیناً انہیں کامیابی ملے گی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت امت مسلمہ کا افغانستان کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے، لیکن امت مسلمہ کا ایک اور بڑا مسئلہ مسئلہ فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی ہے، اسے حل ہونا باقی ہے۔ امت مسلمہ کا ایک اور بڑا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے، اسے حل ہونا باقی ہے۔ یہاں پر لاکھوں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور بھارت کے اندر بسنے والے 30 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں جن پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ان کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے۔ برما کے مسلمان ہیں، ان کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے۔ عراق، شام اور اسی طرح سے لیبیا، یمن اور دیگر ممالک جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کے مسائل حل ہونا باقی ہیں، اور یقیناً یہ سب مظلوم مسلمان تحریک طالبان افغانستان اور افغان طالبان کی جو کامیابیاں ہیں، جو ان کی جہاد ہے، جو ان کی محنت ہے، اس سے سبق اٹھا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، افغان طالبان کی حالیہ فتوحات پر کفریہ طاقتوں میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ اور فرانس کے ممالک ہوں، یہ سب پریشان ہیں کہ طالبان جیتے کیسے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جنگ کوئی نظریاتی، کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ نظریاتی جنگ تھی اور یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ تو اسلام جیتا ہے افغانستان کے اندر، اسلام جیتا ہے دنیا کے 50 ملکوں کے خلاف ہے، تو اب اسلام باقی جگہوں پر بھی انشاءاللہ جیتے گا اور باقی جگہوں کے مسلمانوں کو بھی آزادی ملے گی۔ کفریہ طاقتوں کی یہی چالیں رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مسائل میں الجھائیں، فسادات میں الجھائیں، لڑائیوں میں الجھائیں، تاکہ یہ ترقی نہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ پچھلے 1400 سالوں سے عروج پر رہی ہے۔ امت مسلمہ کو زوال کبھی کبھی آیا ہے اور وہ زوال بھی عارضی ہوا کرتا تھا سازشوں کی وجہ سے، لیکن مستقل زوال کبھی امت مسلمہ کو نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سر بلند ہے، اسلام آفاقی دین ہے، اسلام سب سے اونچا دین ہے اور سب سے برتر دین ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات دنیا کی تمام طاقتوں سے برتر ذات ہے، تمام طاقتوں کی خالق ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سر بلند رہتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی سر بلند رکھتی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ جو مسلمانوں کے اوپر 1924 کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑ کر، خلافت کو توڑ کر جو زوال لانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو بر صغیر کے مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے ان پر ایک طرح سے مسلط استعماری طاقتوں نے زوال لانے کی کوشش کی ہے، اب ان کے زوال کا وقت ہے، اب مسلمانوں کے عروج کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اب بلکہ کل سے اسلام کے دوبارہ عروج کا زمانہ شروع ہوا جاتا ہے۔ افغانستان کے طالبان کی جیت امت مسلمہ کی جیت ہے، افغان طالبان کی فتح امت مسلمہ کی فتح ہے، اور افغان طالبان کی جیت سے مسلمان پاورفل ہوں گے، طاقت میں آئیں گے، مظلوموں کو ایک طرح سے حوصلہ ملے گا، انہیں بھی آزادی ملے گی۔ اس لیے ناظرین کرام، افغانستان کی فتح سے پوری دنیا کے اندر اسلامی دنیا بالخصوص وہاں پر بالخصوص اس جیت کا اور اس فتح کا کافی اثر جائے گا، اور اس کے اثرات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو افغانستان سے متعلق مزید اپڈیٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کریں، کیونکہ وہاں پر آپ کو افغانستان کی بدلتی صورتحال لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی، اور اسی طرح سے ہم مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کا بھی حصہ بن جائیں تاکہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں جو مسلمانوں کی آواز ہے وہ بلند ہو، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم جتنا ہو سکے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔